आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है माशरे में बिगाड़ का सबब कौन, और इससे मुताल्लिक़ जो शख्सियत हमारी रहनुमाई फरमाएगी वो हैं हरदिल अज़ीज़ हमारे उस्ताद सल्लेट अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, माशरा अपनी हैसियत में कुछ नहीं है। माशरा अफराद के मजमूए का नाम होता है। कोई भी बुराई जो माशरे में फैलती है वो फ़र्द से ही फैलती है। यानी माशरे की बुनियादी इकाई फ़र्द है। यानी एक बुराई एक फ़र्द में आती है और फ़र्द से घर को मुतासर करती है, घर से मोहल्ले को मुतासर करती है, मोहल्ले से बस्ती को, और फिर वो पूरे माशरे के अंदर फैलती है। इसी तरीके से जो इस्लाह है वो भी एक फ़र्द से शुरू होती है। फ़र्द जो है वो एक अच्छाई को इख्तियार करता है, उससे उसका घर मुतासर होता है, फिर उसकी बस्ती, उसका मोहल्ला, और फिर वो माशरे में पूरा वो चला जाता है। यानी बुनियादी इकाई फ़र्द है। हमें फ़र्द की इस्लाह पर जो है वो गौर और फ़िक्र करना पड़ेगा और तवज्जो देनी पड़ेगी। इसीलिए अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वैसे तो बहुत से अवामिल हैं जिनसे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, लेकिन एक बहुत अहम जो वजह है वो हमारे माशरे में बढ़ती हुई मंशियात है। यानी आपको पता है कि जहाँ जहाँ पर भी मंशियात का इस्तेमाल होता है उसके बहुत मोहलिक असरात माशरे में आते हैं। यानी एक मंशियात इस्तेमाल करने वाला इंसान अपने वर्क पर, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाता, उसकी ज़ाती ज़िंदगी वो डिस्टर्ब होती है, और इंसान जो है वो अपनी एक लज्जत के अंदर मुब्तला हो जाता है। इंसान जो है माशरे से कट कर रह जाता है, और बड़ी मोहलक तरीन बीमारियां जो है वो आती हैं। एक हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर एक माफिया है जो मंशियात को फ़रोग दे रहा है, ड्रग्स को फ़रोग दे रहा है। और दुनिया के जो 3 बड़े कारोबार हैं उनमें से एक जो है वो मंशियात का है। और आपको हैरानगी होगी इस बात पर कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरी दुनिया के अंदर मंशियात इस्तेमाल है उसकी शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। यानी अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही मिसाल ले लें तो सिगरेट नोशी तो बिल्कुल आम है, गुटखा खाना, छालियाँ खाना, ये तो एक बिल्कुल इसको जो है ना कोई बड़ा जुर्म समझा ही नहीं जाता। हालांकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 80 लाख अफराद एक साल में सिर्फ सिगरेट नोशी से मर जाते हैं। अमेरिका के अंदर तकरीबन 1.5 लाख अफराद ऐसे हैं, 1.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए हैं। तो ये सारी मामलात जो हैं वो हमारे पास हैं। और अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम 1 लाख के करीब तादाद बताई जाती है जो बड़े बड़े ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह चरस हो गई, अफ़ीम हो गई, शराब नोशी हो गई। तो मंशियात जो है वो मुतासर करती है बहुत ज़्यादा माशरे को, और उससे बड़े महलिक असरात जो है ना पड़ते हैं। अच्छा सर, ये बताएं क्या दीन से दूरी माशरे के बिगाड़ का सबब है? जी, दीन से दूरी ही माशरे में बिगाड़ का सबब है। और उसकी वजह ये है कि हमारे इस अहद के अंदर इल्हाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी जो सेकुलर नज़रियात हैं उनको फ़रोग़ माशरे में मिल रहा है। और सेकुलर नज़रियात में जो बात की जाती है वो आज़ादी की जाती है कि हमें हर चीज़ से आज़ाद होना चाहिए। और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो ये आज़ादी है ये इंसान को हैवान बनाने की तरफ लेके जाती है। क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने कहा कि आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका, वो फ़िक्र अगर ख़ाम तो है आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। कुरान और सुन्नत में ये बात बयान की गई है कि इंसान को अल्लाह ताला ने हुदूद व क़यूद का पाबंद किया गया है। ये दुनिया हमारे लिए जो है वो अयाशी की जगह नहीं है, बल्कि ये कमरा इम्तिहान है। हदीस मुबारक में आता है कि आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो यहाँ पर हम जो चाहें वैस और जैसा चाहें इस तरह हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि हमें जो अपनी ज़िंदगी है वो कुरान और सुन्नत के बुनियादी असूलों के तहत गुजारनी है। क्योंकि जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया कि क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है और क्या चीज़ हमारे लिए हराम है।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو وہ ہماری اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گی، اور اجتماعی سطح پر بھی وہ ہمیں بہت سے مسائل سے دوچار کرے گی۔ تو قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ بالکل تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی فلاحیابی و کامیابی نصیب ہوگی، ہم معاشرے میں بھی مستحکم پوزیشن اختیار کریں گے، ہم فیملی یونٹ کے طور پر بھی مضبوط ہوں گے، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور وہ فطرت کے قریب ترین اصول بتاتا ہے کہ جو ہماری اخلاقی اور ہماری جو بھی اور ضروریات ہیں اس کے اندر ایک پرفیکٹ ایگزامپل پیش کرتا ہے۔ اچھا سر، کیا والدین اور اساتذہ کی عدم توجہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے؟ جی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر تعلیم و تربیت کا ماحول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ اچھے آفیسر بن جاتے ہیں، اچھے جج بن جاتے ہیں، اچھے وکیل بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے اچھا باپ نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے کوئی بات بتائی نہیں جاتی۔ ہمارے یہاں پر ہم بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم بچوں کے لیے کما کر لا کر دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور ہم اس کا ان کے اوپر روب بھی ڈالتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کما رہے ہیں، ہم تمہارے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ تعلیم و تربیت کی توجہ کے لیے سب سے جو ضروری امر ہے وہ ماں جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی اخلاقی تربیت کرے۔ سقراط نے کہا تھا کہ سیکھنے کی عمر صرف 5 سال ہے، کوئی بھی انسان 5 سال تک کوئی چیز سیکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ سقراط کی اس بات پر دنیا بھر میں ریسرچ ہوئی ہے، اور جو ممالک پیرنٹنگ میں آگے ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی، اور وہ شروع کے 5 سال بڑی اہمیت دیتے ہیں کسی بھی بچے کو، اور اس میں سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اولاد کی تربیت کو بہت فوکس کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ چائنا کے اندر، رشیا کے اندر بھی اولاد کی تربیت پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے۔ ایون اسرائیل کی اگر آپ بات کریں تو اسرائیل کے اندر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت کا یہاں پر بچہ پیدا ہوا، اور اس نے اپنے شوہر کو پہلے بچہ نہیں دکھایا، بلکہ اپنے جو ریلیجیس اسکالر ہے ربی اس کے پاس اس بچے کو لے گئی، اور اس کو کہتی ہے کہ اسے تعلیم دو۔ تو اس نے کہا یو آر 9 months لیٹ، آپ 9 مہینے لیٹ ہو گئی ہیں، کہ جب آپ پریگننٹ ہوئی تھی تب سے آپ نے اس بچے پہ کام کیوں نہیں شروع کر دیا۔ اور اسرائیل کے اندر یہ بات لازم ہے کہ عورت کو بہت سارا ریلیف دیا جاتا ہے، ایک اچھا ماحول دیا جاتا ہے کہ جس میں عورت اب ڈیورنگ پریگننسی میتھمیٹکس کے سمز حل کرتی ہے، وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتی ہے جہاں ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوتا، اور وہاں پر وہ ڈرائی فروٹس یوز کرتی ہے، اور وہ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتی ہے اس بارے میں سوچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر آپ کو 5 سال کا بچہ 3 لینگویجز پر کمانڈ اس کو ہوتی ہے، یعنی ہیبرو، انگلش اور عربک پر۔ تو پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک پوری سائنس ہے، اور اس پوری پیرنٹنگ میں جو سائنس ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈیورنگ پریگننسی کیا کام کرنا ہے، شروع کے 2 مہینے کیا کام اولاد پہ کیا جا سکتا ہے، پھر 6 مہینے کیا کیا جا سکتا ہے، پھر سال تک کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تحقیق میں ایک رپورٹ ایک جرمن اسکالر نے اپنی ریسرچ میں بتائی کہ جو 1 سال بچے پہ کام ہوتا ہے وہ 14 سال بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلے سال پہ آپ کو بہت توجہ دینی پڑتی ہے، بلکہ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ 2 سال تک بچہ جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، وہ آپ ہی کے رویوں سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ ادب سکھا رہے ہیں تو وہ ویسا بہیو کرتا ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ اس کی اخلاقی تربیت صحیح سے نہیں کر رہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی اس کی زبان سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو جہاں تک اساتذہ کی بات ہے تو بڑے معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر استاد جو ہے وہ اب جو ہے نا وہ ساری چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہے، اب ہم ہر چیز میں پیسے کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جو اساتذہ ہمارے ہوا کرتے تھے جو تربیت پر بھی دھیان دیا کرتے تھے، اب ویسی چیز موجود نہیں ہے۔ اب ہم صرف اگر اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں تو پڑھا کے ہم چلے جاتے ہیں، اور ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق نہیں بن پاتا، اور اسٹوڈنٹس بھی اب یہ بات کہتے ہیں ہم تو فیس پے کرتے ہیں، اور وہ اساتذہ کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ یقین مانیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتی ہیں، اور استاد اور شاگرد کا ایک روحانی تعلق جس میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک صرف اگزامپل دینا چاہوں گا۔ ابن انشا نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں جب چائنا میں گیا، اور چائنا میں بیجنگ یونیورسٹی میں گیا،
تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیجنگ یونیورسٹی میں چائنا میں گیا تو میں نے اردو شعبے کا دورہ کیا. تو جب میں اردو شعبے میں گیا تو کہتے ہیں کہ میں وہاں کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ سے ملا جو چائنیز تھے اور اردو بول رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے وہ اتنی کمال اردو بول رہے تھے کہ ان کی اردو کے اندر تذکیر و تانیث کی غلطی کا شائبہ بھی نہیں تھا, یعنی بہت خوبصورت اردو وہ بول رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں وہیں پر موجود تھا اور جو استاد ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا, سورج چمک رہا تھا اور استاد کا سایہ پیچھے جا رہا تھا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے ہیں جو لمبی لمبی چھلانگیں مار رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں, یہ کافی دور موجود ہیں اور لمبی لمبی چھلانگیں مار کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز بات بتائی ابن انشا کو. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر استاد کا اتنا ادب سکھایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ استاد کے سائے پر بھی پاؤں نہ پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے استاد کو اہمیت دیتی ہیں, اور زندہ قوموں کے جو استاد ہوتے ہیں وہ آنے والی نسل تیار کرتے ہیں, اور وہ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں, روحانی تربیت بھی کرتے ہیں, تاکہ اگر وہ بہتر ہیں تو ان کی آنے والی نسل بہترین ہو. اچھا سر, آپ نے یہ تو بتا دیا معاشرے میں بگاڑ کے عوام الاسباب کیا ہے, اب اس کا سدھار کس طرح ہوگا؟ معاشرتی بگاڑ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ استاد کی ذمہ داری ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے, یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے, یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم اپنا رول, ہم جو ہے نا دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, جب دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. کہتے ہیں نچی جب تک اپنے حال پر نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنے حال پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بات یہ ہے کہ اگر تبدیلی لے کر آنی ہے تو ہمیں پہلے اپنی ذات میں لے کر آنی ہے, اور اس کا جو انقلاب کو برپا کرنے کا طریقہ ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ انقلاب جو ہے وہ گھنٹوں, منٹوں, مہینوں, سالوں میں نہیں آ جاتا. تبدیلی کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں. ہمارے اجتماعی طور پر بہت سی غلطیاں ہمارے زوال کا سبب بنتی ہیں, اور بہت سے اچھے کام جو ہم متواتر طریقے سے اجتماعی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں ایک اچھائی کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اگر ہم معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ کوئی بہت جلدی نہیں آئے گی. اس کے لیے ہمیں ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. میڈیا کو رول اپنی جگہ پلے کرنا ہے, اساتذہ کو رول اپنی جگہ پلے کرنا ہے, مشائخ کو رول اپنی جگہ پلے کرنا ہے, حکومت کو رول اپنی جگہ پلے کرنا ہے, اور ہمیں اپنی انفرادی حیثیت میں رول اپنی جگہ پلے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بگاڑ سے اصلاح کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس میں ذمہ داری میری ہے, آپ کی ہے, اور اس کے 2 اصول ہیں کہ میں نہیں تو کون, اب نہیں تو کب. اگر اصلاح میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں دیکھوں کہ کچرا پڑا ہوا ہے اور تو میں آج سے تہیہ کر لوں کہ پورے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی کے طور پر میں ضرور جو ہے وہ کچرا اٹھاؤں گا, اور میں کہیں پر بھی کچرا پھینکوں گا نہیں. میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہوں گا کہ ہم نے اس پاکستان کو, اس شہر کراچی کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اور میں یہ تہیہ کر لوں کہ اگر ریڈ سگنل جلا ہوا ہے تو رات کا 3 بھی کیوں نہیں بج رہے, میں اپنی گاڑی کو روکوں گا, میں قانون کی پاسداری کروں گا. جب میں یہ کرنا شروع کر دوں گا تو مجھے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اپنی اپنی حیثیت میں کرنا شروع کر دیں گے. تو تبدیلی کا یہ قانون ہے کہ میں نہیں تو کون, اب نہیں تو کب. کل سے نہیں کرنا, ہم نے آج سے کرنا ہے. اپنی بساط میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے, اور جب ہم یہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس سے معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے. میں انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جی ناظرین, تو یہ تھے ہمارے سر لئی احمد جنہوں نے ہمیں رہنمائی دی کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.